अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के कानून साज असम्बली के इंतखाबात और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर की, उसके नज़रियात की कामयाबी न सिर्फ उस मंशूर ने पजीराई हासिल की बल्कि हमने इसे ख़ुद अपनी आँखों से देखा कि कश्मीरी अवाम ने किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस स्टांस को जो कि बिलखुसूस कश्मीर के हवाले से है उसे न सिर्फ उसे पजीराई हासिल हुई बल्कि मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए गए और एक सादा अक्सरियत के साथ आप देखें कि किस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कलमकार हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर खलील साहब। हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं इरशाद महमूद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका ताल्लुक़ कश्मीर से है, कालम निगार भी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। सेनेटर डॉक्टर ज़रका हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। किस तरह देख रही हैं सेनेटर साहिबा इस कामयाबी को, और मुख्तलिफ प्रिडिक्शन और एनालिसिस गलत साबित हुए और अपोजिशन की जानिब से जो उनका मौक़िफ़ था उसमें हमने देखा कि उन्हें नाकामी ही हमने देखी, और इस वक्त भी अपोजिशन बिखरी हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जिन्होंने इकट्ठा एक PDM और एक मुश्तरका तहरीक का आगाज़ किया था, आज हम देख रहे हैं कि वो भी तितर बितर हुए हैं। क्या वजूहात है इसमें? आपकी नज़रियात शामिल हैं या कुछ और दीगर अवामिल कार फरमा हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बाकी है जी कि कश्मीर का इलेक्शन जो समझदार लोग हैं वो तो पहले से ही कह रहे थे कि यही रिजल्ट है, और वजूहात उसकी चंद एक हैं। पहली वजह तो ये है कि कश्मीर के जो अवाम हैं वो पढ़े लिखे अवाम हैं। उधर जो लिटरेसी का रेट है, ख्वानदगी का रेट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो ये लोग समझदार हैं, इनको पता है कि कौन क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप इलेक्शन कैंपेन को देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इलेक्शन कैंपेन में नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने अपना हदफ इमरान खान को बनाया, और इमरान खान के ऊपर उन्होंने जो भी अल्फाज अपने तरह के जो उनको जेब देते थे वो उन्होंने अपने हिसाब से अल्फाज इस्तेमाल किए। और इमरान खान साहब का आप देखें कि PTI ने जो लाइन दी, PTI ने उनको बुरा नहीं कहा, PTI ने हकीकत स्टेट की, PTI ने एंटी इंडिया बात की, और ये बात की कि कश्मीरियों के जो हकूक हैं वो सलब किए हुए इंडिया ने। अब जो आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है उनका दिल कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ धड़कता है। उनको पता है कि गासिब कौन है, किसने जुल्म किया, तो वो ये भी देखते हैं कि इमरान खान साहब ने खुद एम्बेसडर बने हैं कश्मीर के, और जो उन्होंने जिस तरह के इक़दामात लिए पहले किसी कभी हुकूमत ने नहीं लिए। तो और फिर अली अमीन गंडापुर साहब का बहुत इसमें एफर्ट है, उन्होंने जो जाके वहाँ पे कैंपेनिंग की, और जिस किस्म की आपको पता है हुकूमत नून लीग की थी, जिस किस्म के उन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए, फायरिंग की, जो भी मुख्तलिफ तरीके उन्होंने आजमाए, वो सब लोग देख रहे थे। अच्छा, और आखिर में जाके देखिए अल्लाह ताला की तरफ से है कि नियतों का फल अल्लाह ताला देता है। नवाज शरीफ साहब ने जो 2 दिन पहले जो मुलाकात की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अफगानिस्तान के जो मोहिब साहब हैं, वो उनको सारी दुनिया जानती है। और ये जो एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव, हमारी बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, हमारी जो सियासी जमातें हैं इनको अभी तक ये समझ नहीं आई कि पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान को आप बुरा कहेंगे तो कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और अलमिया तो ये है कि ये कैसी हमारी सियासी पार्टियां हैं कि ये पाकिस्तान के फेवर में नहीं होती, ये और लोगों के साथ मिल के अपने आप को बेचती हैं, और उसके बाद फिर रिजल्ट आपके सामने है। तो अब आप देख लीजिए कि कश्मीर के अवाम समझदार हैं, उनको पता है कि उनको क्या कहानियां सुना रहा है, और रिजल्ट अपने आप बोलता है। सही। अच्छा सेनेटर साहिबा ये बताइएगा, जिस तरह आपने कश्मीर पॉलिसी के हवाले से उसको कामयाबी की एक बड़ी वजह करार दिया, और जिस तरह कश्मीर के सफ़ीर बनकर पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ा, 70 साल के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में ये मुद्दा सामने आया, और कश्मीरियों के जो मसाइल हैं उसे उजागर करने में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कलीदी किरदार अदा किया। एक तो ये वजह भी आप करार दे रही है। दूसरा ये बताइएगा, कल भी हमने देखा कि एक रुकन जो है इस्माइल गुजर, उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और उन्होंने जिस तरह भारत को पुकारा, तो आप नहीं समझती कि ये बहुत सारे अवामिल जो है वो कार फरमा है, और कारकर्दगी भी, क्योंकि राजा फारूक हैदर साहब
وزیر اعظم رہے، لیکن انہوں نے جو کارکردگی اور لوگوں کے وہاں پہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور خاص طور پر لوگوں کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہوئے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ دیکھیے نا جی، ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے وہی گھسے پٹے انداز جو ان کے پرانے ہیں، آخری 2 مہینوں میں شاید انہوں نے وہی سیاسی بھرتیاں، لوگوں کو پیسے، نوکریاں، انہوں نے کہا جی اس کے بعد ہمارا الیکشن ہوگا، اور وہ جو پوری ان کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ حکومت میں آپ ہیں تو آپ ساری مشینری استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آپ عوام کے ساتھ جو ان کے جائز مسائل ہیں ان کے اوپر آپ کچھ نہیں کرتے، آپ لوگوں کو اویلیبل نہیں ہیں، آپ کی کرپشن کی کہانیاں چل رہی ہیں، آپ اس میں حقیقت کتنی ہے اور کیا ہے لوگ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آزاد کشمیر ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کی اوپینینز بیسڈ آن جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دوسری یہ جو اسماعیل گجر صاحب کی کہانی ہے، یہ دیکھیے میں اس بات پہ بڑا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اتنی قربانیوں کے بعد آیا اور اس میں ہم ایسے لوگوں کو ایسے نیریٹو لے کے جو چلتے ہیں جو پاکستان دشمن نیریٹو اس کو لے کے چلتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو کچھ نہیں کہتے۔ آپ دیکھیے 20 سال سے الطاف حسین صاحب انڈیا کے پے رول پہ تھے اور سب کچھ پاکستان میں یہاں پہ جو کچھ کرا رہے تھے، اور ہمارے اور کتنے لیڈر ہیں، کس کس کا میں نام لوں، کبھی ہم کسی کو گورنر بنا دیتے ہیں، کبھی ہم کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والے نواز شریف صاحب کو یہ زیب دیتا ہے جو انہوں نے لندن میں بیٹھ کے وہ مل رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ بات بھی نوٹ کریں کہ جو لیڈر جو کام کرتا ہے اس کی جو سیاسی نیچے کی جو کیڈر ہوتی ہے وہ اس کو کاپی کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ صحیح لائن ہے۔ تو یہ جو ابراہیم گجر صاحب نے جو کل بات کی، اسماعیل گجر صاحب نے، گجرانوالہ کے جو ہیں، انہوں نے جو بات کی، یہ تو اپنے لیڈر کی لائن کو ٹو کر رہے تھے، وہ وہی لائن ٹو کر رہے تھے جو مریم نواز صاحبہ بولتی ہیں۔ تو یہ لوگ پاکستان، یعنی ان کا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ ہم جیتے، خواہ ہندوستان ہماری مدد کرے، خواہ امریکہ ہماری مدد کرے، اور پاکستان جہاں مرضی پاکستان کے ساتھ جو بھی ہم زیادتی کریں وہ جائز ہے، صرف ہمیں جیتنا چاہیے۔ تو یہ جو باتیں ہیں ان لوگوں کو، اس کا یہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی لوگ، جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کو مثالی سزائیں ملنی چاہیے۔ دیکھیے جی، پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی جو زیادتی ہے، جو ٹریٹر والی جو لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے قانون بہت سخت ہونا چاہیے۔ یہ اب ہم فردر برداشت نہیں کریں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ارشاد محمود صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے ایک تو پاکستان مخالف بیانیے کا ذکر کیا جو کہ جماعتوں کی جانب سے سامنے آیا اور آپ نے خود بھی دیکھا، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یہی جو رزلٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے، اور جس طرح انہوں نے کامیابی حاصل کی اور سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آئے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا تھا؟ جو راجہ فاروق حیدر صاحب اور ان کی جماعت کی جو کارکردگی ہے اس پہ بہت سارے سوالات تھے۔ دیکھیں، کوئی ایک نہیں، کم از کم 10 جگہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو نیریٹو نون لیگ لے کے آزاد کشمیر میں چل رہی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آزاد کشمیر ایک حساس علاقہ ہے، بارڈر پہ ایک بہت بڑی دشمن فوج کھڑی ہے، آلموسٹ اس کے 6-7 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ ایٹ وار رہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ ہمیشہ۔ تو اس کے باوجود اس طرح کا نیریٹو جو ہے وہاں بکنے والا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ کو پچھلے 5 سال سے لوگوں نے دیکھا، بھگتا، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکی، اور پھر اس دوران جو ہے انفارچونیٹلی آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر جو بھی ہوتے ہیں ماضی میں، وہ بعض اوقات وفاق میں حکومت مختلف ہو جاتی ہے لیکن وہ اس کے ساتھ ایک کارڈیل ریلیشن شپ رکھتے ہیں، وہ اس نیریٹو کو وہاں پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہوتے جو رائے وینڈ کا ہوتا ہے یا جو لاڑکانہ سے آتا ہے، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کشمیری نیریٹو، کشمیری فیس کو آگے لے کے چلیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جو ہے آزاد کشمیر کی جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی، اس لیڈرشپ نے نواز شریف کے نیریٹو کو، مریم نواز کے نیریٹو کو آزاد کشمیر میں مستحکم کرنے کی، اس کو الیکشن سلوگن بنانے کی کوشش کی۔ آزاد کشمیر کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ الزامات لگائے کہ عمران خان نے جی کشمیر فروخت کر دیا، اس نے عمران خان نے کشمیر کو فراموش کر دیا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں 365 دن جو تھے، پچھلے سال کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں سے کم 300 سے زیادہ مرتبہ تو پرائم منسٹر نے صرف کشمیر پہ ٹویٹس کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تو آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں اس کے بجائے آپ دیکھیں پیپلز پارٹی وہاں بہت کمزور ہو چکی تھی، اس نے پچھلے الیکشن میں سے 3 سیٹیں لی تھی، وہ 3 سیٹوں سے 11-12 سیٹوں پہ پہنچ گئی۔ تو لوگوں نے پھر مسلم لیگ کے الٹرنیٹو، جو لوگ تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، انہوں نے جا کے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا۔ یہ بھی بتائیے گا کہ شخصیات
شخصیات کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہ گھومتی ہے شخصیات، نظریات، جذبات کافی، اور حادثات بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن اوورآل اگر ہم بات کریں تو کشمیر میں جو کشمیری ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ان کی سائیکی کیا ہے، وہ کیا نظریات کو زیادہ فالو کرتے ہیں یا وہ شخصیات پر زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ اس مرتبہ بھی ہم نے دیکھا کہ سابق وزرائے اعظم اگر خود نہیں تو ان کے فرزند جو تھے وہ اس کا حصہ بنے، اور موروثیت بھی ہم نے دیکھی ہے AJK میں۔ دیکھیں عوام برادری کا بڑا زور ہے، اس کے علاوہ شخصیات کا بھی ہے۔ ابھی ہمارے 3 ایکس پرائم منسٹر اسمبلی میں جیت کے آگے، پارٹیوں کا اپنا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، تحریک انصاف نے اپنا وہاں بڑا ایک نیٹ ورک قائم کیا، تو ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ پاکستان کے حالات کے بڑا اثر آزاد کشمیر کے الیکشن پہ ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ نا عملیت پسند ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، جیسے زرکا صاحبہ کہہ رہی تھی، وہ فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں جو ان کے مفاد میں، اور ان کے مفاد میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ جو ہے ایک ہم آہنگ ریلیشن شپ ہو، مظفر آباد میں جو حکومت قائم ہو۔ اگر ہم آہنگ ریلیشن شپ نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل، معاشی، معاشرتی اور سماجی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حافظ طاہر صاحب، آپ کے پاس آئیں گے، آپ لکھاری بھی ہیں، آپ اتنا عرصہ سے صحافت خدمات سر انجام دے رہے ہیں، صحافتی اقدار کو، سیاسی اقدار کو، مورل ویلیوز کو آپ بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ کشمیر میں کتنا آپ نے ان تمام پہلوؤں کو پایا؟ کیونکہ جو کشمیری عوام ہیں وہ اب شعور ان میں اتنا آ چکا ہے کہ اب وہ بہکاوے میں نہیں آتے ہیں، اور اب وہ اپنا رائٹ پرسن جو ہے اس کے چوائس میں دیر اور تاخیر نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس مرتبہ ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا بالخصوص کشمیر کے حوالے سے اور لائن آف کنٹرول کے اس طرف کیا پیغام گیا ہے اس کامیابی کے بعد؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری میں یہ عمران خان کی ہیٹرک تھی۔ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے پولیٹیکل ایک وکٹری حاصل کی، اور اس کے بعد پھر لاسٹ ایئر جب GB کے الیکشن ہوئے، گلگت بلتستان کے الیکشن، اس میں میدان مارا، اور اس مرتبہ جب پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور تحریک انصاف ایک نئی پارٹی کے طور پر ابھری تھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں، لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی اس کی جو کامیابی ہے اس کے پیچھے جو ہے اس کے محرکات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مین عوامل ہیں اس میں 4-5 باتیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جس طرح سے ارشاد صاحب بھی کہہ رہے تھے، ڈاکٹر زرکا بھی کہہ رہی تھی کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، وہاں لٹریسی ریٹ پاکستان کا میں سب سے زیادہ ہے، اور اس لیے وہاں پر یہ پولیٹیکل سلوگن جو ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ اور آزاد کشمیر کی جو کمپین ہے وہ پاکستان کی طرح کی کمپین نہیں ہے، پولیٹیکل کمپین۔ وہاں کچھ ایک تو حساس علاقے کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ کچھ زمینی حقیقتیں جو ہیں وہ اس علاقے کی حساسیت کے پیش نظر وہاں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کمپین کو اسی زاویے اور انہی حدود کے اندر اپنا بڑھاتی ہیں جو پہلے سے متعین کردہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز۔ دیکھیں کشمیر جو ہے، جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، کشمیر جو ہے پاکستان کا سب سے حساس علاقہ ہے۔ ابھی 6 مہینے ڈیفینیٹلی وہاں پہ ریاستی دہشت گردی ہے اور ایک اپنی حیثیت ہے، 1000 سے زیادہ وہاں لائن آف کنٹرول کی وائلیشن ہوئی ہے، اور وہاں پر ڈائریکٹ نشانے بنتے ہیں جو لائن آف کنٹرول پر ہماری آبادی ہے، کشمیری پاپولیشن، اور وہ جب بھارتی جارحیت کا نشانہ بنتی ہے تو سفر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں اس کے خلاف بیانیہ کام نہیں کر سکتا، اور ہمیشہ جو ہے ان لوگوں نے قومی سلامتی کے اداروں کی حمایت کی ہے اور ان کے نقطہ نظر کو لے کر آگے بڑھے ہیں۔ اور اس مرتبہ جبکہ پیپلز پارٹی اور PMLN جو ہیں وہ اس کے مخالف جا رہے تھے، اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ باوجود ان کے جلسے بڑے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں نے شعور کی بلندی کے تحت اور آگاہی کے ایک بڑے جذبے کے تحت انہوں نے فیصلہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اچھی بات ہے کہ اچھا ایک تو اس کے دورس نتائج ہوں گے۔ حافظ طاہر خلیل صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ ڈاکٹر زرکا یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو بہت کام کرنا پڑے گا، ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو فل کرنا پڑے گا، وہاں جو بنیادی ضروریات ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے اس کا، صحت کی جو سہولیات ہیں اس کا فقدان ہے، انفراسٹرکچر کے بہت سارے ایشوز ہیں، روڈ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، کمیونیکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔
تو یہ ٹارگٹس ہیں، اس کو اچیو آپ نے کرنا ہے. لیکن ایک بات اس میں اور بھی بہت اہم ہے، مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اے جے کے انتخابات میں کامیابی جس پارٹی کی بھی ہو اس نے کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ متحمل نہیں ہو سکتے آزاد جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ سیاسی اختلافات کے اور خاص طور پر انتشار کے. تو کوئی کنسنسس آنے والے دنوں میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کا ہوگا، ایکسپیکٹ کر لیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ جی کہ کنسنسس، اس سے تو میرا نہیں خیال کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی اس کے اوپر کانفلکٹ ہونا چاہیے کہ کسی قسم کا کانفلکٹ ہونا چاہیے کہ یہ کشمیر کا ایشو جو ہے یہ سیاست سے اوپر ہے، یہ ایک قومی نظریہ ہے، یہ ایک نیشنل کاز ہے. اس کے اوپر اگر کوئی بھی پارٹی اس کے مترادف لے کے جائے گی اپنا نیریٹو، تو آپ نے دیکھ لیا اس کا ریزلٹ کیا ہے. سو لوگ سمجھتے ہیں، پاکستانی لوگ بھی سمجھتے ہیں، پاکستانی تھوڑے سے دور ہیں کشمیر سے، اس لیے شاید ان کو اتنا زیادہ یہ اس بات کی سمجھ شاید کبھی نہیں آتی. لیکن کشمیر کے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ بہت کلیئر ہیں کہ کون ان کا دوست ہے اور کون ان کا دشمن ہے. اور ہندوستان کی جو کارروائیاں ہیں مقبوضہ کشمیر میں، میری اپنی فیملی مقبوضہ کشمیر میں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا مظالم ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں، کس قسم کے ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. اور 5 اگست کے بعد تو جو کچھ ہوا ہے اس کی تو نظیر نہیں ملتی. تو یہ جو سارے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اگر سیاسی پارٹیاں، ہم تو دیکھیے جی، ہم تو ہاتھ کھول کے آپ کو پتہ ہے ہم ان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ کنسنسس کو ہر بات پہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور چلتے بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ. کشمیر کے ایشو پہ کوئی دو راہیں نہیں ہے. لیکن پھر جس وقت وہ کیا کہتے ہیں زور بیان کی گرمی میں ان سے پھر یہ باتیں نکلتی ہیں، غلط نیریٹو بناتے ہیں، اور یہ دیکھیے ان کو نقصان ہوا ہے. تو اب امید یہ ہے کہ اس قسم کے سمجھداری سے آگے سے ہماری سیاسی پارٹیاں اپنا آگے لے کے چلیں گے. آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں کس قدر وہ پریشان ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اینٹی انڈیا ہیں اور وہ پرو کشمیر ہیں. اور جو باقی ہماری پارٹیاں ہیں یہ جب مکسڈ میسیجز دیتی ہیں تو وہ ہندوستان کو بھی پتہ ہے کہ یہ پرو انڈیا جاتا ہے. اور اس سے کس قدر وہاں پر لوگ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک لفظ کے اوپر وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے مجھے کسی نے قصہ سنایا کہ میر وائز صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا نام لینے سے پہلے وضو کرتے ہیں. آپ دیکھیے جہاں آپ کو پاکستان کو اتنی عقیدت دے رہے ہو مقبوضہ کشمیر کے لوگ، اور ہم اتنے غیر ذمہ وارانہ بیان دیں تو پھر اس کا اثر تو ہوگا. اور یہ اثر انہوں نے سیٹوں کی شکل میں اب جو ہارے ہیں تو ان کو پتا چلا ہے. تو ہم تو یہ چاہیں گے، دیکھیے ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے لیے بہتری چاہتے ہیں، تو ان کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. اینٹی پاکستان نیریٹو اور پرو انڈیا نیریٹو کو روکنا پڑے گا، تو پھر پاکستان میں جیتیں گے نا. یہ جو تاثر ہماری سیاسی پارٹیوں میں جاتا ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے تو پاکستان کے حق کی بات کر لیں، لیکن جیسے ہی ملک سے باہر جائیں تو پرو انڈیا بات کریں تاکہ انٹرنیشنل جو فورسز ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں. یہ دوگلا پن جو ہے یہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، اب یہ چھپا نہیں سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ ہم نے ایگریسو کیمپین دیکھی ہے آزاد جموں کشمیر میں. ماضی میں بھی کیمپینز ہوتی رہی لیکن اس طرح کیمپین ہم نے نہیں دیکھی. کوٹلی کا ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا، بہت ہمیں افسوس ہے، ہم سب کو افسوس ہے. 8 سے زیادہ جو ہے سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں، 4 ایف سی اہلکار جو ہیں اس میں بھی زخمی ہوئے ہیں. اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کہ پرتشدد واقعہ نہ ہو، شہداء ہیں ہمارے، شہداء کی تعداد ہے اس میں کچھ، تو آپ کیا سمجھتی ہیں پرتشدد واقعات کو روکنے کے لیے تو ایک کنسنسس کی ضرورت ہوگی؟ تو لائے عمل کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا کہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی کیمپین ہو تو وہ پرتشدد نہ ہو، ایگریسو نہ ہو، اور خاص طور پر جب انتخابی منشور سامنے رکھا جائے یا کارنر میٹنگز ہوں تو اس میں الفاظ کے چناؤ میں اور اخلاقی اقدار کو سامنے رکھا جائے؟ جی باتیں آپ بہت اچھی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ ایک دن میں چینج ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. آپ نے قوم کو پچھلے 30 40 50 سالوں سے جو تربیت دی ہے وہ تربیت نظر آ رہی ہے نا. آپ میرے بچے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، فیملیز میں ایک دن میں رویے چینج نہیں ہوتے، آپ تربیت دیتے ہیں. اگر ہم نے اپنے قوم کی، ہمارے جو پچھلے حکمران ہیں
اور جو ہمارا ایک نظریہ رہا ہے یہاں پر جو ہم جس کے پھل ہم نظر آ رہے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا نا آپ بیج ڈالیں چنے کا اور آپ دعا کریں کہ اس میں سے نکلے گندم, ایسے نہیں ہوتا. جس چیز کا آپ نے بیج ڈالا, جس چیز کی آپ نے پرورش کی, وہی چیز نکلے گی. ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان کے آپ دیکھیں جو بھی کچھ حالات نظر آ رہے ہیں, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک سوچ ہے جو بہت عرصے سے جس کو پنپا جا رہا ہے, جس کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ اب لوگوں میں بھی شعور ہے, اور میں پھر ڈیجیٹل میڈیا کا نام لوں گی, اس کی وجہ سے بہت سی سوچ لوگوں کی, کیونکہ سامنے آپ کی چیزیں آتی ہیں, فیک چیزیں بھی ہیں, لیکن سچ کو دیکھنے کی انسان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں چینج ہوں گی. اور اب آپ نے دیکھا کہ جو مطلب آپ گجرانوالہ کا ہی واقعہ لے لیں, یہ تو جو گجر صاحب کا تھا یا باقی جو حالات ہیں, تو یہ تشدد کی جو سوچ ہے یہ آہستہ آہستہ کم ہوگی. اس میں وقت لگے گا. اس کے لیے آپ کو پورے پاکستان میں آپ کو آہستہ آہستہ سوچ بدلنی پڑے گی, اور یہ ایک محنت طلب کام ہے. اور اس کے لیے اسٹریٹجی جس طرح NCOC کے کام ہو رہے ہیں, مطلب یہ ایک پین پاکستان اسٹریٹجی کے تحت جس طرح نیشنل سیکیورٹی ڈویژن بنی ہے, اس قسم کے انیشیٹیو کے تھرو یہ بہتری آئے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سینیٹر ڈاکٹر زکا سہروردی ہمارے ساتھ موجود تھیں, اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی, پارٹی کے نظریات اور آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے بھی بات کرتی. ارشاد محمود صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. سیاسی بلوغت کی اگر ہم بات کریں, آزاد جموں کشمیر میں ماضی اس دفعہ کے انتخابات بہت مختلف تھے. سوشل میڈیا کا کتنا اس دفعہ کردار آپ کو نظر آتا ہے کہ رہا؟ کیونکہ سوشل میڈیا موبیلائزرز جو ہیں وہ آزاد جموں کشمیر کے لوگ ہم نے دیکھے پائے اب, اور وہ نظر آئے, مین سٹریم میں بھی نظر آئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے, جس طرح پاکستان تحریک انصاف جب برسر اقتدار آئی تو اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا کا کافی انہوں نے سہارا لیا, اور سوشل میڈیا کی کیمپین بہت زبردست رہی. AJK کے لوگوں کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کیمپین کیسے چلائی؟ دیکھیے, AJK میں جو لوگ ہیں وہ کوئی 65% جو ہیں وہ یوتھ کی آبادی ہے. 5-6 یونیورسٹیز ہیں, صرف چھوٹی 45 لاکھ آبادی ہے. اس میں سے جو ہے کوئی 10-12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں. لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں اپنے علاقوں کے ساتھ, مقامی سیاست کے ساتھ اور سماجی مسائل کے ساتھ بہت جڑے رہتے ہیں, ہر وقت جڑے رہتے ہیں. ہمارے جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بے شمار جو نوجوان ہیں, خواتین و حضرات جو یورپ میں رہتے ہیں, وہ وہاں بیٹھ کے تو آزاد کشمیر کے لیے یوٹیوب چینل چلاتے ہیں, ٹاک شوز چلاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ریڈیو چلاتے ہیں, اور ان سب کا امپیکٹ جو ہے ان کے اپنے علاقوں میں ہوتا ہے. پھر اسی طرح کے آزاد کشمیر کے اندر ہر ڈسٹرکٹ میں اپنے اخبار نکلتے ہیں, وہ سارے اخبار اپنا سوشل میڈیا بھی ساتھ میں چلاتے ہیں. آزاد کشمیر میں 3-4 ریڈیو ہیں, ریڈیو تو اپنی جگہ ہیں, لیکن وہ ریڈیو اور ٹی وی چینل بھی ایک ہے, PTV عوام مظفر آباد میں. یہ سارے لوگ میسیولی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا, جتنے ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب نے بہت سوشل میڈیا کا زبردست نیٹ ورک بنایا. پہلے تو پارٹیز بناتی تھی, اس دفعہ میں نے ایک نئی چیز یہ دیکھی کہ ہر کانسٹیچوئنسی میں جو بھی لوگ الیکشن لڑ رہے تھے انہوں نے اپنے حامیوں کے اوپر مشتمل ایک الگ سوشل میڈیا نیٹ ورک بنایا. تو آپ سمجھیں کہ جتنا یہ الیکشن لڑا گیا ہے, اس میں آپ سمجھیں کہ جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہے, ابھی آفت صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ 58%, سر کتنا 58%. دو کانسٹیچوئنسیز تو ایسی تھی جس میں 67% اور 58% رہا اوورآل. میں ڈاکٹر صاحب یاد کر رہا تھا کہ اتنا جو میسیو جو ہے یہ ٹرن آؤٹ رہا. اچھا, ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, خواتین کی اتنی زیادہ پارٹیسپیشن رہی ہے. میں خود ووٹ دینے گیا تھا راولہ کوٹ, میں نے دیکھا لائنیں لگی ہوئی ہیں. بتاتا بھی چلوں ارشاد محمود صاحب, LA43 کشمیر ویلی 4 یہاں پر جو ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ 74% ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, یعنی بہت اچھا ٹرن آؤٹ رہا ہے. اور LA40 کشمیر ویلی 1 یہاں پہ 66% رہا ہے, اور جس کو خود اناؤنس کیا ہے چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر نے. تو خواتین کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2 ہماری MLAs جو خواتین وہ منتخب ہو کے آئی ہیں ڈائریکٹ سیٹوں پہ. آزاد کشمیر میں بہت کم ریئر ایسی مثالیں ہیں کہ خواتین جو ہے وہ الیکشن لڑیں اور الیکشن لڑ کے تو ڈائریکٹ منتخب ہو کے آئیں. تو پہلی دفعہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں 2 خواتین جو ہیں وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ بیٹھیں گی, 5 اس کے علاوہ وہ جو انڈائریکٹ ہوتی ہیں. تو ایک پورا سماج کے اوپر اس الیکشن نے بہت گہرا اثر ڈالا ہے. لوگوں میں پولیٹیکل موبلائزیشن بہت زیادہ ہوئی. آپ نے جلسے دیکھے ہوں گے, قطع نظر اس کے کہ کس پارٹی کا جلسہ تھا, ہر پارٹی کے لوگوں کو لوگ سننے آئے ہیں, بڑی تعداد میں بھرپور شرکت ہوئی ہے. اور اگر آپ AJK کی ٹیرین
پلین دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو وہ بہت ہلی علاقہ ہے، اس میں سے میجارٹی زیادہ بیشتر جو علاقہ ہے بڑا ہلی علاقہ ہے، وہاں ایک جگہ سے دوسری اچھا، جگہ میں پہنچنا حافظ صاحب بڑا آپ کی مشکل طرف ہوتا ہے۔ آؤں گا۔ حافظ طاہر خلیل صاحب، عرصے دراز سے آپ صحافت کر رہے ہیں اور آپ تمام سیاسی داؤ پیچ کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ پاکستان کے سیاسی کلچر کے ساتھ منسوب کرنا غیر اخلاقی زبان کو اور اپنے وعدوں کو وفا نہ کرنا، غیر شرعی گفتگو کرنا، غیر پارلیمانی گفتگو کرنا اور کہہ دینا کہ یہ پاکستان کا سیاسی کلچر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا اور ان کے ساتھی جنہوں نے مل کر پاکستان بنایا، کیا یہ ہمارا سیاسی کلچر ہے؟ اس کو ہمارے سیاسی کلچر کے ساتھ جوڑ دینا مناسب ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے بہت ہی پولیٹیکل امیچورٹی کا مظاہرہ تھا۔ میں ابھی جو الیکشن کمپین ہم نے کور کی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ الیکشن کمپین مختلف تھی سابقہ الیکشن سے، کیونکہ سابقہ الیکشن میں لوگ جو بات کرتے تھے وہ منشور کی بات کرتے تھے، وہ اپنے علاقے کی ترقی کی بات کرتے تھے، وہ پاکستان کے استحکام کی بات کرتے تھے۔ اس مرتبہ جو بات ہو رہی تھی اس میں ذاتیات کا عمل دخل بہت زیادہ تھا، اس میں نفرتیں اور عصبیتیں جو ہیں بہت زیادہ ابھر کر سامنے آئیں۔ تو اس کا نتیجہ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے ورکرز کو ایجوکیٹ کریں اور ان کی تربیت کریں۔ دیکھیں جب تک پولیٹیکل پارٹیز اس طرف نہیں آئیں گی کہ اپنے ورکرز کو ٹرین نہیں کریں گی تو الیکشن کا ماحول جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ پرتشدد ہے، اور اس ماحول کو تشدد سے پاک نہیں کیا جا سکتا جب تک ہمارے پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ٹرینڈ نہیں ہوں گے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اخلاقی سلیبس کی بھی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے، سیاسی نصاب میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے۔ حافظ صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب، اور آپ کے اپنے بولنے کا جو انداز ہے، آپ کے تو اپنے فینس بہت زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، ہم نے بہت سارے پہلوؤں پر آزاد جموں کشمیر کی بات کی، بہت سارے پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ کامیابی کا صحرا کس کے سر ہے؟ آپ کی کیمپین اس کی وجہ ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کا کشمیر کے حوالے سے جو سٹانس ہے وہ اس کی بڑی وجہ ہے، یا ماضی میں پولیٹیکل پارٹیز کی ناکامی اس کی وجہ بنی ہے؟ دیکھیں، سب سے مضبوط جو بیانیہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا رہا کہ انہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی، دفاع اور استحکام کی بات کی۔ انہوں نے کشمیر اور پاکستان کو ایک نظر سے دیکھا اور کشمیریوں کو یہ میسج دیا کہ وہ کشمیریوں کے حقیقی مسیحا کے طور پہ ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں، اور وہی ان کے وکیل، ترجمان اور سفیر بن کے دنیا بھر میں جو کشمیر کا مقدمہ ہے وہ دنیا کے سامنے ہندوستان کی سیاکاریاں، دہشت گردی کے ساتھ جڑا جو عمل ہے اس کے ساتھ تفریق کر سکتے ہیں کہ کشمیری کیا کر رہے ہیں، کشمیری کیا چاہتے ہیں، کشمیریوں کی خاص کیا ہے، کشمیریوں کی جدوجہد کس کام کے لیے، کس مشن کے لیے، اور ہندوستان ان کی آواز کو دبانے کے لیے کیا عزائم لے کے 10 لاکھ فوج کے ساتھ ان کے ساتھ جو ظلم ستم کر رہا ہے، اس میں فرق جو واضح کر سکتا ہے وہ صرف وزیر اعظم عمران خان کا بیانیہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں جماعتیں کشمیری آزما چکے ہیں، دونوں نے باریاں لے کے وہاں پہ حکومت کی ہے، لیکن کشمیر کی حالات نہیں بدلے، کشمیر کی صورتحال نہیں بدلی، وہاں جو ڈیولپمنٹ اور اوورآل کشمیریوں کے بنیادی حقوق تھے وہاں کے رہنے والوں کے، وہ اس طرح سے ان کو سپورٹ نہیں ملی۔ ان کو ویلفیئر پروگرامز کے اندر جو حکومت پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، وہاں رول ہونا چاہیے تھا، وہ دکھائی نہیں دیا، اور یہ کشمیر پسماندگی اور غربت کے ساتھ جڑا جو ان علاقوں کے اندر انفراسٹرکچر ٹوٹ پھوٹ، کشتکار، تعلیمی اداروں کا فقدان، کوالٹی ہاسپٹل کا نہ ہونا، اور اوورآل کشمیریوں کا جو ایک ترقی یافتہ خوشحال کشمیر کا خواب ہے وہ اس طرح سے دکھائی ان کو نہیں دیا حقیقت میں بدلتا جو سابقہ ادوار میں انہوں نے امیدیں وابستہ کی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں آزمائے ان کو وہ آزمانا نہیں چاہتے تھے، نہیں لیڈرشپ کو موقع دینا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں حکومت سازی کے جو خد و خال ہیں، خاص طور پر اے جے کے میں دو پولیٹیکل پارٹیز کا ذرا بتائیے گا کہ کیا
ماضی میں ہم نے پی ڈی ایم کا تو حال دیکھا جو کچھ ہوا، کیا آزاد جموں کشمیر میں ان دو پولیٹیکل پارٹیز کا پی پی کا اور پی ایم ایل این کا کوئی اتحاد آپ کو نظر آ رہا ہے، یا مل کر یہ کوئی اسٹرانگ اپوزیشن بن سکتی ہیں یا یہ تتر بتر ہو جائیں گی؟ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح کی اپوزیشن یہ سینٹ میں کر رہے ہیں، وہ سینٹ کے اندر اپوزیشن جماعتیں ضرور ہیں، لیکن دونوں کا بیانیہ مختلف ہے، دونوں کا عمل مختلف ہے، دونوں کی سوچ مختلف ہے۔ یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کشمیریوں کے اور کشمیر کاز کے ساتھ جڑا جو اپنا جنم ہے اس کو قرار دیتی ہے، لیکن دوسری طرف نون لیگ جو ہے وہ پوری کی پوری الیکشن کمپین میں آج تک ان کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ مودی کے ساتھ گٹھ جوڑ نبھاتے نظر آئی ہے۔ کوئی ایک سٹیٹمنٹ، کوئی ایک جلسے کے اندر ان کا بیان مودی کی مذمت کا نہیں تھا۔ ہندوستانی فوج کو للکارنے کی بجائے وہ وہاں کھڑے ہو کے اپنے اداروں کو للکارتی رہی، اس لیے ہمیں نہیں دونوں میں کوئی نظر آ رہا یکجا بیانیہ یا یکجہتی کے ساتھ جڑا جو اگلا لائے عمل ہے، کیونکہ دونوں کی سوچ میں فرق ہے، تضاد ہے۔ ایک ان کے ساتھ مودی کے ساتھ وفا نبھانا چاہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ وہاں سیاسی اسپیس لینے کے لیے کسی نہ کسی جگہ پہ کشمیریوں کو یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ ہم آپ کا مقدمہ لڑنے کے لیے آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کی اسی سوچ کے پیروکار ہیں۔ تو لیکن عمل جو ہے جب ان کو اقتدار ملا، پیپلز پارٹی کو حکومت ملی، تو وہ عمل دکھائی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اور وہاں جو کرپشن کے ساتھ جڑی داستانیں ہیں کشمیر میں، وہ الٹیمیٹلی کشمیریوں نے مسترد کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ریاست مخالف بیانیہ جو ہے ایک بہت بڑی وجہ آپ نے بھی قرار دیا کہ وہ ناکامی تھی دیگر جماعتوں کی۔ اب آپ کے سامنے اگلے 2 سال میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا آپ کے سامنے معرکہ سخت نہیں ہو سکتا، کوئی کانٹے کا مقابلہ ہم بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ 2 سال میں آپ لوگوں کو بہت کام کرنا ہوگا آزاد جموں کشمیر میں، مسائل بہت زیادہ ہیں، گمبھیر ہیں، پیچیدہ مسائل ہیں، خاص طور پر وہاں پہ کمیونیکیشن کا، روڈ انفراسٹرکچر کا، جس کا میں بار بار اپنے شو میں ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی رسائی جو ہے ایک سے دوسرے علاقے میں بہت زیادہ مشکل ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کئی دنوں تک جو ہے لوگ وہاں پہ محصور رہتے ہیں۔ تو 2 سال میں آپ کوئی ایکسٹرا آرڈنری میئرز لیں گے، کوئی حکمت عملی تیار کی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے سامنے، لیکن عمران خان صاحب نے جو ترقی اور خوشحالی کا پیغام لے کے کشمیریوں کے دروازے پہ دستک دی تھی، انہوں نے اس کو پذیرائی دی۔ اب وہ ہمارا پروگرام، ہمارا روڈ میپ، ہمارا ان کی ویلفیئر کے ساتھ جڑا جو ایجنڈا ہے، اس کو ہم نے ہر حال میں پورا کرنا ہے اور کشمیری کی توقعات پہ پورا کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ کشمیری نہ صرف وزیر اعظم کو جو مسیحا سمجھتے ہیں، ان کی ہر وہ خواہش جو ہے اس کو ہم پورا کریں گے اور ان کو مایوس نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فردوس عاشق کاوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اپنے خیالات کا اظہار کری تھی۔ حافظ طاہر صاحب، اس وقت آپ کی گفتگو تھی وہ تھوڑی ڈسکنٹینیو ہو گئی۔ یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ریاست مخالف بیانیہ ایک بہت بڑی وجہ قرار دیا، لیکن کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں اے جے کے کی، اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ کتنی کامیاب ہوگی یہ جماعتیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج جو تازہ ترین صورتحال سامنے آئی ہے، اس میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا اگلا لائحہ عمل جو ہے اس کا اعلان کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کے نتائج تسلیم کر لیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بن کر آئی ہے سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کے نتائج تسلیم کر لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ اس کے مقابلے میں مریم کا جو سٹیٹمنٹ ہے، مریم نواز کا، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں 6 سیٹیں ملی ہیں اور ہم الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کرتے۔ ہم نے 2018 کے الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کیے تو یہ بھی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ماضی کی پیپلز پارٹی کی اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں، اپوزیشن پر بہت خوش ہو جاتی ہے، کہتی کہ جی ہم اپوزیشن کی بڑی جماعت بن گئے، جیسے سینٹ میں یہ اپوزیشن لیڈر تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے سسٹم کی، سسٹم کے اندر رہ کر سٹرگل کرنے کی۔ لیکن جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم یہ نتائج تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ سسٹم سے باہر جانے کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کو تسلیم نہیں کر رہے
تو اب یہ دو پولیٹیکل پارٹیز کے دو مختلف آپ کو لگتا ہے اب سولو فلائٹ ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ بلاول کے اندر وہ اس خمیر میں وہ چیز موجود ہے نہیں، وہ تو محترمہ دیکھیں، کی جو تھی؟ یہ تو جب پاکستان پیپلز پارٹی جب برسر اقتدار آئی تھی 2013 میں، تو اس سے پہلے تو اس وقت یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ختم ہو گیا تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور نہ ہی وہ ان کو لے کے آگے چلے ہیں۔ یہ دونوں بالکل مختلف متضاد راستوں پہ چلتی رہی ہیں دونوں پارٹیاں، اور آزاد کشمیر کے الیکشن کے نتائج بھی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں متضاد راستوں پر چلیں گی، اور دونوں متضاد راستوں کے مسافر ہیں وہ۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی ان کے اختلافات کا بینیفیشری پاکستان تحریک انصاف ہوگی یا جن کے پاس؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ وہی بیانیہ تھا پی ایم ایل این کا جس کا فائدہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ملا۔ عمران خان نے جو پے در پہ وہاں پہ وزٹ کیے ہیں اس کمپین میں، انہوں نے بات کی ہے وہاں پر لوکل، لیکن کیمپین تو زیادہ کامیاب جو تھی وہ، یا زیادہ جو کراؤڈ نظر آیا وہ تو پی ایم ایل این اور دیگر جماعتوں کا نظر آیا۔ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی کمپین کوئی کمزور کمپین نہیں تھی، اس لیے کہ عمران خان وہاں کی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ پہلے ہی تحریک انصاف کے ساتھ تھا، اور ریسنٹلی جب انتخابی مہم شروع ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے بڑے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ انہوں نے وڈرا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں۔ ٹھیک ہے، اور ایون یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے سابق امیر جب رشید ترابی صاحب نے وڈرا کیا ہے تو وہ تو نظر آ رہا تھا کہ انتخابی پانسا جو ہے بالکل پلٹ رہا ہے آزاد کشمیر کا، اور اسی طرح جے یو آئی جو ہے اس نے سپورٹ کیا تحریک انصاف کو شروع میں ہی۔ سر آپ نہیں سمجھتے کہ ماضی میں جس طرح ہم کمپیریزن کرتے تھے یا موازنہ کرتے تھے کہ اگر کراؤڈ زیادہ ہے انتخابی جلسے میں، اگر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہی کامیابی کی ایک بڑی وجہ، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراؤڈ ڈیپینڈ نہیں کرتا، سننے کے لیے سب جاتے ہیں، سننے کے لیے جاتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فیصلہ جو ہے بیلٹ پیپر کرتا ہے۔ دیکھیں یہ اب دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے یہ آفر کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن جو ہے وہ ای وی ایم کے ذریعے کرا لیتے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے، لیکن وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک تو یہ تھا کہ اگر وہ ہو جاتا ممکن ہے کہ ایکسپیریمنٹ یہ کامیاب ہو جاتا، اور یہ دھاندلی کا جو ایک شور اٹھا ہوا ہے اپوزیشن کی جانب سے یہ بھی تھم سکتا تھا۔ بہرحال نہیں ہوا، اور اس میں الیکشن کمیشن بھی تیار نہیں تھا۔ لیکن اب جو ہے اب نظر یہ آ رہا ہے کہ مستقبل میں کہ عمران خان جو ہیں جو بات کر رہے تھے کہ لوکل ٹورزم کی، کہ آزاد کشمیر میں ایک تو ٹورزم بڑھایا جائے گا، پھر دوسرا یہ ہے کہ بہت سے سپاٹس ہیں آزاد کشمیر میں، بہت سے مقامات ہیں جہاں ٹورزم جو ہے اس کو فروغ دینے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ انفراسٹرکچر ہوگا بہتر تو ہوگا یہ ٹورزم۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے گلگت بلتستان کے لیے انہوں نے 370 بلین کا پیکج دیا، انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ حافظ طاہر خلیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ارشاد محمود صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے۔ حافظ طاہر خلیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی مصروفیات سے آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آزاد جموں کشمیر کے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات اور پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی اور اس کی کامیابی کے مختلف پہلوؤں کو ہم اجاگر کریں گے، اس پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔